बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा बहुत अहम टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है 11वीं शरीफ की हकीकत। आज के इस टॉपिक के मुनासबत से हम पढ़ेंगे कि 11वीं शरीफ क्या है, इसकी हकीकत क्या है, ये क्यों मनाई जाती है और इसका नाम जो है वो 11वीं शरीफ क्यों पड़ा। हुज़ूर गौसे आज़म सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह ताला अलैह से अकीदत और मोहब्बत की वजह से हर इस्लामी महीने की 11 तारीख को मुसलमान शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की रूह को इसाले सवाब करते हैं। 11 तारीख को इसाले सवाब करने की वजह से उस इसाले सवाब का नाम 11वीं मशहूर हो गया। अब जो समझने वाली बात है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग कम इल्म है और असल हकीकत से वाकिफ नहीं कि 11वीं शरीफ क्यों मनाई जाती है और इसका नाम 11वीं क्यों है, ये भी नहीं पता। चूँकि वो हज़रत गौसे आज़म सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह से बहुत ज़्यादा मोहब्बत और अकीदत रखते हैं, लेकिन उनके पास इल्म कम होता है। तो जो एतराज़ करने वाले लोग हैं, जब वो एतराज़ करते हैं, तो हमारे जो सादा लोग हैं, उनके पास उसका जवाब देने के लिए अल्फाज नहीं होते। और जो एतराज़ करने वाले हैं, वो बिला वजह का फ़ुज़ूल एतराज़ करते हैं, क्योंकि इसाले सवाब तो बिल्कुल जायज़ है, तो एतराज़ बनता ही नहीं, सिरे से ही नहीं बनता। तो इसलिए एतराज़ात का जवाब देने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन इल्म होना चाहिए, चाहे आप जवाब दें या ना दें। बस इस बात का जो अज़ाला है, यही बात है कि इल्म की कमी है, जिसकी वजह से सही तरीके से कोई किसी को जवाब नहीं देता, उसको बताता नहीं कि 11वीं शरीफ क्या है और इसकी हकीकत क्या है और ये क्यों मनाई जाती है। बहुत से लोग जो हैं, या बदबख्त लोग कह लें, जो कि 11वीं शरीफ को बिदअत कहते हैं। तो हमने जैसे कि पढ़ा कि 11वीं शरीफ जो है वो इसाले सवाब है, जो कि हम गौसे आज़म सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह की रूह को करते हैं। इसमें ना तो कोई बिदअत है और ना ही इस पे कोई एतराज़ बनता है। अब देखिए कि महीने की जो 11 तारीख है, उसको मुकर्रर करने का मकसद भी पूछते हैं, तो उसको मुकर्रर करने का मकसद सिर्फ ये है कि ये अपनी सहूलत के लिए है, कि उसका एहतमाम किया जाए और हमें याद रहे कि हमने इस तारीख को इसाले सवाब करना है। लेकिन इसका ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि 11वीं शरीफ के दिन के अलावा हम किसी दिन इसाले सवाब नहीं कर सकते। हम हर वक़्त, हर रोज़ कर सकते हैं, जब दिल चाहे तब कर सकते हैं। किसी किस्म की इसमें मुमानत नहीं है। और एक वजह ये भी है, यानी 11वीं शरीफ की तारीख को मखसूस करने की एक वजह ये भी है कि गौसे आज़म सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह के विसाल का जो तारीख है, वो 11 रबीउल सानी मशहूर है। तो अहले सुन्नत हर साल 11 रबीउल सानी को आपके उर्स यानी योम विसाल के दिन आपकी रूह को इसाले सवाब करते हैं। इसको बड़ी 11वीं शरीफ भी कहते हैं। बाज़ बुजुर्गों के नज़दीक आपके विसाल की तारीख 9 रबीउल सानी भी है, लेकिन सही जो है वो 11 है। इसाले सवाब में कोई बंदिश नहीं, चाहे हर साल इसाले सवाब किया जाए, हर महीने किया जाए, हर रोज़ किया जाए, सुबह, दोपहर, शाम किया जाए। इस्लाम में साल के सारे दिनों में, सारे वक्तों में इसाले सवाब किया जा सकता है। फौतशुदगान के लिए दुआए मग़फ़िरत और इसाले सवाब कुरान मजीद, अहादीस से मुबारका से साबित है ये सब कुछ। नाम बदलने से कोई खराबी नहीं आती। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तालीम गाह का नाम सुफ़ा था। अब उसके कई नाम हैं, मसलन मदरसा, मकतब, स्कूल वगैरह। तो क्या ये बिदअत हो गई? नहीं। 11वीं शरीफ का जो इसाले सवाब के अलावा कोई और मतलब और मफ़हूम बिल्कुल भी नहीं है। और जो इसके और मतलब और मफ़हूम निकालते हैं और आम सादा लोगों को गुमराह करने के लिए फ़ुज़ूल बातें करते हैं, कभी शिर्क के फ़तवे लगाते हैं और कभी बिदात के बारे में कहते हैं, तो ये सब की सब फ़ुज़ूल और मनगढ़ंत उनकी बातें हैं, उनकी कहानियाँ हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। 11वीं शरीफ सिर्फ़ और सिर्फ़ इसाले सवाब है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके साथ अटैच करते हैं जो हर किस्म के एतराज़ात, शुकूक व शुबहात मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं सब के सब। और कुछ लोग जो हैं वो ये भी एतराज़ करते हैं कि 11वीं हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खुशनुदी के लिए की जाती है। और उसमें ये अकीदा कारफरमा होता है कि 11वीं से हज़रत पीर साहब खुश होंगे, जिससे हमारे कारोबार में तरक्की होगी, हमारी हाजतें
جو ہے وہ پیر صاحب پوری کریں گے، اور اگر ہم نے 11ویں شریف میں کوئی کوتاہی کی تو پیر صاحب ناراض ہو جائیں گے، ہمارا کاروبار برباد ہو جائے گا، ہماری حاجات جو ہیں وہ پوری ہونے سے رہ جائیں گی۔ اہل سنت کی کسی کتاب میں، یہ سمجھ لیجئے کہ اہل سنت کی کسی کتاب میں یہ عقیدہ نہ لکھا ہے، نہ کسی مسند علم دین نے، نہ ہی کسی مفتی نے یہ کہا ہے، کسی نے بھی نہیں کہا، اور نہ یہ بات درست ہے۔ حضور غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح کے لیے جو ایصال ثواب کرتے ہیں، مسلمانان اہل سنت اس ایصال ثواب کو فرض، واجب اور سنت نہیں سمجھتے، نہ ہی اہل سنت کے کسی معتبر اور مستند عالم دین کی تحریر میں ایسا آپ کو کہیں کچھ ملے گا۔ اہل سنت اسے صرف مستحسن کہتے ہیں کہ یہ ایک اچھا فعل ہے، اچھا کام ہے، کسی کو ایصال ثواب کرنا اچھا کام ہے، برا کام تو نہیں ہے۔ باقی جھوٹے الزامات لگا کر یا کسی جاہل کے فعل کو دیکھ کر مسلمان، یعنی کہ ایک بندہ اگر کچھ اپنی جہالت کی وجہ سے کچھ ایسی حرکت کر رہا ہے، اس ایک بندے کے فعل کو دیکھ کر تمام مسلمانوں کے متعلق بدگمانی پیدا کرنا، یہ بالکل بھی برا فعل ہے۔ اور یہاں یہ بھی بات سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی 11ویں شریف مناتا ہے تو وہ غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محبت کی وجہ سے ان کی روح کو اثار کرتا ہے، جیسے کہ ہم اپنے بڑوں کو کرتے ہیں، اسی طرح یعنی کہ ہمارے والدین، دادا دادی، نانا نانی جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہم ان کے لیے بھی تو ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جو اہل سنت جو بھی غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، تو پھر وہ ان کی محبت اور عقیدت کی وجہ سے کھانا بناتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں اور ان کی روح کو پہنچاتے ہیں۔ تو اس میں کسی قسم کی نہ تو کوئی بدعت ہے اور نہ ہی کوئی ممانت ہے، یہ ایک مستحسن عمل ہے۔ اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ کام جو بھی کرتا ہے اس کو ایک محبت اور عقیدت کی وجہ سے کرتا ہے، کوئی اس کو فرض یا واجب سمجھ کے نہیں کرتا۔ اور یہ بھی بات کہ اگر کوئی نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں، اس سے وہ اگلا بندہ گنہگار تو نہیں ہوتا، کیونکہ یہ شریعت میں اس کی کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، نہ ہی یہ سنت ہے، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ نہ کرنے والوں پر بھی فتوے نہیں لگانے چاہیے۔ اسی ضمن میں سراج الہند محدث اعظم ہند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ 11ویں شریف کے متعلق فرماتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے روزہ مبارک پر 11ویں تاریخ کو بادشاہ وغیرہ، شہر کے اکابر وغیرہ جو تھے وہ جمع ہوتے، نماز عصر کے بعد مغرب تک قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور حضرت غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مدح اور تعریف میں منقبت پڑھتے۔ مغرب کے بعد سجادہ نشین درمیان میں تشریف فرما ہوتے اور ان کے ارد گرد مریدین اور حلقہ بگوش بیٹھ کر ذکر جہر کرتے۔ اسی حالت میں بعض پر وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی۔ اس کے بعد طعام شرینی یا جو نیاز وغیرہ تیار کی ہوتی تھی وہ تقسیم کی جاتی اور نماز عشاء پڑھ کر لوگ رخصت ہو جاتے۔ تو اب اس میں تو کوئی بھی غیر شرعی کام نہیں ہے۔ پھر 11ویں صدی کے مجدد شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ 11ویں شریف کے متعلق کیا فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد حضرت شیخ عبدالوہاب متقی مہاجر مکی علیہ رحمہ 9 ربیع ثانی کو حضرت غوث اعظم سرکار کا عرس کرتے تھے۔ بے شک ہمارے ملک میں آج کل 11ویں شریف کی جو 11 تاریخ ہے وہ مشہور ہے، اور یہی تاریخ آپ کی ہندی اولاد اور مشائخ میں بھی متعارف ہے۔ یعنی دیکھیے کہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت شیخ امان اللہ پانی پتی وغیرہ جو ہیں، یہ سب حضور غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 11ویں شریف کو منایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ 11ویں شریف کی حقیقت اور اس کے بارے میں چند جاہلوں کی طرف سے پیدا کی جانے والی غلط فہمیاں۔ اولیاء کے سردار اور سلسلہ قادریہ کے بانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مدرسے میں ہر مہینے کی 11 تاریخ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل درود و سلام سجایا کرتے تھے، جن میں ان کے طلبہ اور جید علماء اور اولیاء کرام شامل ہوا کرتے تھے۔ اس محفل میں اللہ کا ذکر، اس کی حمد اور شان کا بیان ہوتا تھا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی جاتی تھی۔ یہ ان سے والہانہ محبت کا ایک انداز تھا، اور تمام آنے والوں کو بعد میں یعنی محفل کے بعد میں کھانا کھلایا جاتا تھا اور غربا میں بھی تقسیم کیا جاتا تھا۔
اس محفل کی مقبولیت اللہ اور اس کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اس قدر ہوئی کہ اس کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔ شرکا کی تعداد میں اضافے کے ساتھ ساتھ دیگر لوگوں نے اس کی برکتیں اور روحانی فیوز و برکات دے کر اپنے مدرسوں میں بھی اس کا اہتمام شروع کر دیا، اور اس طرح صرف سلسلہ قادریہ ہی میں نہیں بلکہ دیگر تمام سلاسل کے بزرگوں نے بھی اپنے ادوار میں اس کا خاص اہتمام کیا، اور تاحال یہ سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ عز و جل قیامت تک جاری رہے گا۔ اچھا، جو اعتراضات ہیں وہ کیا ہیں؟ چند دیگر مسالک کے لوگ اور اہل سنت سے بغض رکھنے والوں نے اور اولیاء کرام سے بغض رکھنے والوں نے جب اس کی بڑھتی ہوئی مقبولیت دیکھی تو اپنے مسلک کی گمنامی کا خطرہ پیدا ہوا، تو اس کے بارے میں خرافات اور بکواسات کا نام نہاد خود ساختہ سلسلہ شروع کر دیا تاکہ عام لوگوں میں غلط فہمی پیدا کر کے اہل سنت جماعت کے خلاف اپنا کینہ اور بغض باہر نکالا جا سکے۔ شرک اور بدعت کے فتوے لگا کر اپنی ہی آخرت کے پیچھے پڑ گئے ایسے لوگ، یہ جاہل اور مسلکی پیروکار۔ اب دیکھیے کہ کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں محافل سجانا شرک ہو سکتا ہے؟ کیا کھانا خود کھانا اور دوسروں کو کھلانا یا غربا اور مساکین میں تقسیم کرنا، کیا یہ شرک ہو سکتا ہے؟ کیا توحید صرف اپنے مولوی کی تقلید تک محدود ہے؟ کیا دوسروں پر بدعت اور شرک اور کفر کے فتوے لگانے کا حکم اور بدگمانی پھیلانے کا حکم قرآن اور احادیث میں آیا ہے؟ نعوذ باللہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک ذکر و اذکار اور درود و سلام اجتماعی طور پر پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کا بہترین انداز ہے، اور محبت کے انداز اور سلیقے صرف اہل محبت ہی جانتے ہیں۔ کیا قرآن مجید میں یا احادیث میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے چھینٹے بھی زمین پر نہ گرنے دیں؟ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک سنبھال کر رکھیں۔ سرکار سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب اور پسینے سے برکتیں حاصل کریں؟ تو جواب ہے کہ قرآن مجید میں ایسا کچھ حکم نہیں ہے، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم دیا۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتہا کی محبت تھی، جسے اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا اور محبت کو ہی ایمان کی بنیاد قرار دیا۔ جو کام اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بڑھاتا ہو اور شریعت کے بھی منافی نہ ہو، اس کو جاری کرنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، جیسا کہ نماز تراویح کا باقاعدہ اہتمام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت قرآن مجید کو کتابی شکل میں جمع کرنا۔ ان کاموں کی وصیت نہ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما کر گئے اور نہ ہی ان کاموں کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو پھر یہ مسلکی کیڑے ان معاملات پر کیوں نہیں کاٹتے ایسے جہلوں کو؟ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشم و چراغ ہیں، حسنی حسینی سید ہیں۔ ساری زندگی انہوں نے توحید کا درس دیا، اللہ کے توکل اور تقدیر پر راضی رہنے کی ترغیب دی۔ ان کی کتابیں توحید کے دلائل کا نچوڑ ہیں، اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت سے باغی شخص کو وہ مرید ہی تسلیم نہیں کرتے۔ ان کے بارے میں اور ان کے اس مقبول عمل کے بارے میں غلط فہمی پھیلانے والا صرف ازلی بدبخت ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اہل سنت سے تعلق رکھنے والے اکابرین اور عام لوگ اور عاشقان غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بلا حیل و حجت حسب توفیق اپنے گھروں میں 11ویں شریف کی محفل کا اہتمام کریں۔ اگر محفل منعقد کرنے کے وسائل نہ ہو تو کچھ بھی کھانا بنا کر وہ نیاز اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اور ان کے صحابہ کرام اور تمام اولیاء کرام بالخصوص حضرت سیدی غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس کا جو ثواب ہے وہ ہدیہ کریں اور دنیاوی اور روحانی برکات حاصل کریں۔ اس
کا اہتمام کرنے والے یا اس نیاز میں شامل ہونے والے ہی اس کی برکتیں جو ہے وہ سمیٹ سکتے ہیں، جو کہ محبت سے کریں گے، اور جو محروم ہے وہ صرف شور و شرابہ ہی کر سکتا ہے اور وہ وہی کرتا رہ جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اتنی بھی نہ توفیق ہو کہ آپ اتنا زیادہ کھانا بنا سکیں، تو آپ جو اپنے گھر میں کھانا بناتے ہیں اسی کھانے پر بھی آپ کچھ بھی پڑھ کے اور اس کا ثواب اور وہ اصالِ ثواب جو ہے وہ سب کو پیش کر سکتے ہیں، اور یہ بہت خوبصورت عمل ہے۔ امام شافعی اللہ رحمہ کا قول ہے کہ جب کسی جاہل نے مجھ سے بحث کی تو وہ جیتا، جب کسی عالم نے بحث کی تو میں جیتا۔ بات اتنی سی ہے، محبت اور اخلاص نیت ہی مقبول ہے، اور جو ملامت کرتے ہیں ان سے کہنا ہے کہ آپ محروم نعمت ہیں، تو آپ کا اچھلنا تو بنتا ہے، اور جاہل کو سلام کہہ کر آگے گزر جانے کا حکم قرآن مجید میں ہے۔ تو جاہلوں سے کہیں کہ ہم آپ کو سلام کہتے ہیں اور بحث بالکل بھی نہیں کرتے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل پاک، ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور اولیاء کرام اور تمام کاملین اور غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سب کی محبت اور سب کا قرب عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ ان کی شان میں محفلیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جاہلوں سے ہمیں دور رکھے، ان کی محبت ہمارے دلوں میں بھر دے۔ آمین ثم آمین۔